हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम नावल रीड कर रहे हैं मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा आई से स्टार्ट करते हैं। कल के एपिसोड में हमने देखा कि ज़ैनब और एहसन की मंगनी हो गई है और ज़ैनब को एहसन अच्छा लगने लगा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। चंद दिन बाद वो एक शाम अचानक ही चला आया, बिना किसी पेश की इत्ला के। चलिए, इसने अम्मा से कहा, तैयार हो जाएं फटाफट, रात का खाना हमारी तरफ है। अम्मा ने ताजुब से इसे देखा। हमारी तरफ? जी हाँ, मेरी तरफ इसलिए नहीं कहा कि तमाम तैयारी फरखंदा आपा ने की है, सुबह से लगी हुई हैं। दावत करने में इनका बराबर का हिस्सा है। वैसे मैं अपने घर ले जाने आया हूँ अम्मा। मैं चाहता हूँ आप और ज़ैनब भी शादी से कब्ल एक मर्तबा मेरा घर देख लें। असल में अम्मा, ज़ैनब की आंखों में न जाने क्या क्या ख्वाब सजे हैं। मैं वो ख्वाब पूरे ज़रूर करूँगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। इसीलिए मैंने सोचा इसके ख्यालात को कोई धचका न लगे, इसे पूरी तरह से इल्म हो इसे ब्याह कर कहाँ जाना है, वो ज़हनी तौर पर तैयार हो। अम्मा खामोशी से उठकर तैयारी करने लगीं। इसे भी तैयार होने को कहा। ज़ैनब को यकीन न था कि अम्मा शादी से पहले इसे वहाँ जाने की इजाज़त दे देंगी। इसे बड़ी हैरानी हुई। हर किसी को बड़ी जल्दी शीशे में उतार लेते हैं आप? अम्मा किसी काम से बाहर गई तो इसने शरारत से सरगोशी की। बताता हूँ अम्मा को, वो खतरनाक हद तक संजीदगी से बोला। ज़ैनब शरारत से हंसती बाहर भाग गई। वो दोनों तैयार हो गईं तो एहसन रिक्शा ले आया। अम्मा और वो रिक्शे में बैठ गईं। एहसन बाइक पर सवार हो गया। जिस इलाके में इसका घर था, इसे देखकर ज़ैनब को हकीकतन मायूसी हुई थी। इस इलाके में जगह जगह गंदगी के ढेर थे, गंदी गलियां थीं, मैले बच्चों का हजूम था। एहसन ने बाइक एक निस्बतन साफ गली में एक निस्बतन साफ घर के सामने रोकी तो इसका न जाने कब का रुका हुआ सांस खारिज हुआ। शुक्र है, कुछ तो साफ जगह है। पिछली गली तो गंदगी का ढेर थी। वो उतरकर सोच रही थी। घर में वो जिस कदर खुश थी, अब कदरे बुझी बुझी नजर आ रही थी। एहसन इसकी हर तब्दीली को बगौर नोट कर रहा था। आए अम्मा। रिक्शे वाले को किराया देकर वो इनकी रहनुमाई करता आगे बढ़ा। दोनों इसके पीछे पीछे घर में दाखिल हो गईं। नीचे फरहंदा बाजी रहती हैं। वो बगली रास्ते से सीढ़ियों की सिमत जाता हुआ कह रहा था। मैं ऊपर रहता हूँ। फरहंदा बाजी और इनके शोहर दोनों ही आदत के बहुत अच्छे हैं। मुझे बिल्कुल सगे भाइयों की तरह चाहने लगे हैं। 8 साल हो गए हैं मुझे यहाँ रहते हुए। इससे पहले मैं रिश्ते की खाला के पास रहा हूँ। माँ बाप तो बहुत बचपन में ही मेरा साथ छोड़ गए थे। वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बताता जा रहा था। सीढ़ियाँ तय करके एक छोटा सा सहन पड़ता था, जिसमें गुलाब और मोतिया के चंद गमले तरतीब से रखे थे। एक कोने में कपड़े धोने के लिए छोटा सा चबूतरा था। सहन पार करके एक मुख्तसर सा लाउंज था, जिसमें एक सोफ़ा, एक मेज़ और कोने में छोटा टीवी रखा था। सामने 2 कमरे और साइड में छोटा सा किचन था। पूरा घर एक ही निगाह डालने में तमाम होता था। लेकिन घर बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा बना हुआ था, हवादार और रोशन रोशन सा। गर्मियों के दिन थे, लेकिन गर्मी का निशान तक ना था। बैठे आप लोग, इसने लाउंज में बिछे सोफ़े की जानिब इशारा किया। मैं फरखंदा आपा को बुला कर लाता हूँ। वो खाना पकाकर नीचे गई हैं, सुबह से यहीं थीं। अम्मा सोफ़े पर बैठ गईं जबकि वो खड़ी रही। एहसन बाहर निकल गया तो वो किचन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। चूल्हों की फिटिंग और कोने में बनी बर्तनों की अलमारी के बाद बमुश्किल एक आदमी के खड़े होने की गुंजाइश थी। खाने के बर्तन निकले हुए थे, यकीनन फरहंदा आपा के थे। आज एहसन ने इतने बर्तनों का क्या करना था? वो जायज़ा लेती हुई कमरे में चली गई। एक कोने में सिंगल बेड था, जिस पर साफ सुथरी बेडशीट बिछी थी। एक कोने में राइटिंग टेबल और कुर्सी रखी थी। एक तपाई पर पानी का जग और ग्लास रखा था। बेड के मुकाबिल दीवार में कपड़ों की अलमारी थी। बस यही कुल कायनात थी कमरे की। वो दूसरे कमरे में आई। यहाँ फर्श पर एक दरी बिछी थी और चंद गाउ तकिए धरे हुए थे। एक दीवार पर बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी।
گھر نہایت مختصر لیکن بے حد صاف ستھرا تھا۔ ہر چیز نہایت صفائی سے اپنی جگہ بالکل درست نظر آ رہی تھی۔ کسی قسم کی کوئی افراتفری نہ تھی، جیسا کہ ایک اکیلے جوان لڑکے کے گھر میں نظر آ سکتی تھی۔ ہمیں دکھانے کو کیا ہوگا سب کچھ، اس نے یقین سے سوچا۔ اتنے صفائی پسند لگتے تو نہیں، باہر صحن میں رکھے گملے تک صاف ستھرے ہیں۔ فرحندہ آپا اگر نہایت محبت اور خلوص سے ملی۔ زینب کی ان سے تیسری ملاقات تھی، لیکن وہ برسوں کی سی شناسائی کا رویہ اپنائے ہوئے تھیں۔ زینب نے ان کے ساتھ مل کر کھانا نکالا۔ لاؤنج میں پڑی سینٹر ٹیبل ہٹا کر دیوار سے لگا دی گئی۔ بیچ میں دری بچھا کر وہ لوگ وہیں بیٹھ گئے۔ اندر کمروں میں اس وقت حبس سا ہوتا تھا۔ فرحندہ آپا بولی تھی، یہاں کھانا کھا لیتے ہیں؟ نہیں نہیں، حبس تو نہیں، اماں فوراً بولی۔ بڑا اچھا روشن گھر ہے، عمدہ طرز پر بنا ہوا۔ ہاں، یہاں ہوا کچھ زیادہ آتی ہے۔ زینب نے کوئی رائے دینا مناسب نہ سمجھا۔ اسے اتنا چھوٹا گھر مختصر ساز و سامان دے کر کچھ خاص خوشی نہ ہوئی تھی۔ اما البتہ حسب عادت نہایت خوش تھیں۔ کھانا بھی نہایت لذیذ تھا۔ اماں، آپا اور احسن مسلسل بول رہے تھے، جبکہ وہ چپ چاپ لقمے لے رہی تھی۔ کیا بات ہے زینب، تم ٹھیک سے کھا نہیں رہی؟ فرحندہ آپا نے اس کی جانب توجہ کی۔ کھانا پسند نہیں آیا؟ کھانا تو بہت اچھا بنا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ تمہارا وجود بھی اس گھر میں ایک نعمت ہے فرخندہ، اماں بولی تھی۔ مجھے اس کی طرف سے پریشانی نہ ہوگی، یہ تو ابھی بہت ناسمجھ اور ناتجربہ کار ہے۔ سخت پریشانی ہوتی تھی مجھے سوچ سوچ کر، یہ کب اور کیسے سیکھے گی؟ سب آ جاتا ہے اماں، فرحندہ آپا ہنس کر بولی۔ ہماری شادی ہوئی تو ہمیں کیا آتا تھا؟ چائے تک بنانا بعد میں سیکھی ہے۔ تم نے سیکھ لی چائے بنانا؟ احسن شرارتاً اس سے مخاطب تھا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ واپسی میں بھی وہ انہیں چھوڑنے آیا تھا، چند لمحوں کے لیے اندر بھی چلا آیا۔ مطمئن ہو؟ اماں کمروں کے دروازوں میں پڑے تالے کھولنے لگی تو وہ ہولے سے پوچھنے لگا، کس بات سے؟ وہ انجان بن گئی۔ اپنے خوابوں کے محل سے، وہ ہنسا۔ زینب نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا، پھر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ زینب جی، ایک بات کا یقین کر لو، خوشی کا کوئی سائز نہیں ہوتا جو اسے بڑے بڑے گھروں اور اونچی اونچی دیواروں والے محلوں میں ہی ڈھونڈا جائے۔ میں نے کب کہا؟ وہ آہستگی سے بولی۔ تمہارا رویہ کہہ رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں زینب، ہم دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں بھی خوش رہیں گے، تم دیکھنا، مجھے یقین ہے اپنی محبتوں پر۔ آؤ احسن، اماں دروازہ کھول کر اسے بلا رہی تھیں، اندر آ جاؤ۔ میں چلتا ہوں اماں، پھر آؤں گا، خدا حافظ۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ زینب کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ فرح اچانک ہی چلی آئی تھی۔ زینب کو دیکھتے ہی وہ پرجوش انداز میں اس سے لپٹ گئی۔ زینب، قسم خدا کی بے حد مس کیا میں نے تمہیں، مجھے یقین ہے پورا۔ تم نے بھی یاد کیا ہوگا مجھے۔ ایسا ویسا؟ زینب کھلکھلا کر ہنس دی۔ اور ایسی کمینی ہو تم، پورے نوٹس بنا کر بیٹھی ہوگی۔ اکیلے اکیلے تیاری کمپلیٹ ہوگی تمہاری تو۔ قسم لے لو ایک لفظ بھی پڑھا ہو تو۔ زینب شرارت سے ہنسی۔ میں تو سخت ٹینس ہوں زینب، کیا کیا کروں گی میں؟ وہ جوش جذبات میں اس کی سنے بغیر بولے جا رہی تھی۔ خیر ہے، خبر ہے میری منگنی ہو گئی ہے، میری شادی ہے مہینے بھر میں۔ زینب کا منہ کھلا رہ گیا۔ پھوپھی اماں نے اچانک ہی بلایا اور ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا دی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ فیصل ابھی ابھی لوٹے ہیں لندن سے، اپنا بزنس کرتے ہیں، اب یہاں بھی برانچ قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھوپھی اماں نے کہا پہلے شادی پھر کوئی دوسرا کام۔ انہوں نے جھٹ میرا نام لے دیا۔ بچپن سے لائک کرتے ہیں مجھے، یقین کرو زینب، مجھے خبر ہی نہیں وہ نہ جانے کب سے سپنے دیکھ رہے تھے۔ وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ میں تو چند دنوں میں خوشی سے پھول کر کپا ہو گئی ہوں، ایمان سے کپڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں، اتنی موٹی ہو کر آئی ہوں مہینہ بھر میں۔ اچھا سنو، پھر وہ رازداری سے گویا ہوئی، ان سے چھوٹا بھائی ہے احمر۔ پھوپھی اماں نے مجھ سے پوچھا کوئی لڑکی نظر میں ہو تو بتاؤ، میں نے جھٹ تمہارا نام لے دیا۔ اگلے مہینے آ رہی ہیں پھوپھی، تم سے ملانے لاؤں گی انہیں۔ ایسے خونکو کی طرح منہ کھولے کیا دیکھ رہی ہو؟
باہر سے لا پڑھایا ہے، یہاں اپنی پریکٹس کرے گا، بہت ٹیلنٹڈ ہے، لاکھوں میں کھیلا کرو گی۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ فرحہ، میری منگنی ہو گئی ہے، وہ بمشکل بول سکی تھی احسن ایاز سے۔ کیا؟ فرحہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زینب کاش تم تھوڑا سا انتظار کر لیتی۔ فرحہ کے لہجے میں بے پناہ تعصب تھا۔ آخر تمہیں اس قدر جلدی کس بات کی تھی؟ تمہارا حسن ڈھل رہا تھا، تمہاری عمر نکلی جا رہی تھی، تمہارے حوصلے جواب دے رہے تھے۔ کیا ہو گیا تھا زینب؟ اس کے انداز میں قدرے برہمی اور جھنجھلاہٹ در آئی۔ کس قدر خوش تھی میں، کتنی جلدی تھی مجھے تم سے ملنے کی کہ کسی طرح اڑ کر تم تک پہنچوں اور تمہیں یہ سرپرائز دوں۔ میں نے تو اپنے طور پر پورا یقین کر لیا تھا کہ پھوپھی تمہیں پہلی نگاہ میں پسند کر لیں گی اور ہم دونوں کی دوستی ہمیشہ کے لیے اٹوٹ ہو جائے گی، لیکن تم، زینب اور اماں اور وہ احسن صاحب۔ آخر میں وہ جل کر بولی تھی۔ زینب سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھی تھی، جیسے فرد جرم سن رہی ہو۔ اب کچھ پھوٹوں کی بھی منہ سے؟ منگنی کر لی ہے تو اب چہرے پر برستی اس اداسی کا کیا سبب؟ کیا اماں نے زبردستی کر ڈالی منگنی؟ پوچھے بغیر؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اماں نے تو انکار کہلا بھیجا تھا، تم تو جانتی ہی ہو۔ پھر یوں اچانک؟ بس فرحہ، اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، یوں سمجھو یہ نصیبوں کا کھیل ہے، اپنے مقدر سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ آنکھ کی پتلی میں کتنے ہی خواب جڑے ہوں، نظر سامنے کھڑا مقدر ہی آتا ہے۔ خدا نے میری ہتھیلیوں میں اسی شخص کا نام تحریر کیا ہے، احسن ایاز۔ اس نے ہتھیلی سامنے پھیلا کر یوں کہا جیسے واقعی ہاتھ پر اس کا نام لکھا ہے۔ مجھے یقین ہے اس نے تمہیں مجبور کیا ہوگا۔ فرحہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، شاید اس کو مجبور کرنا کہتے ہیں۔ وہ ہر دوسرے دن آتا تھا اماں سے ملنے، میرے حوالے کے بغیر۔ پھر مجھے بھی اچھا لگنے لگا اس کا آنا، میں لاشعوری طور پر اس کی منتظر رہنے لگی۔ پھر اماں نے سمجھایا، کچھ دل نے سمجھایا، اور بس یہی کل فسانہ ہے۔ چلو، فرحہ نے گہری سانس بھری، یوں ہی صحیح۔ ظاہر ہے اگر تمہارے دل نے بھی تمہیں یہ سمجھایا ہے تو پھر تو کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ورنہ اس نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ ورنہ ہونے کو ابھی بھی بہت کچھ ممکن ہے۔ فرحہ نے جیسے اس کا چہرہ جانچا تھا۔ میں اماں سے بات کرتی کہ نہیں فرحہ، وہ جلدی سے بول اٹھی، جو ہو گیا بس اب وہی بہتر ہے۔ میں اماں کو کوئی دکھ دینا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، فرحہ نے کندھے اچکائے، خدا کرے یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہت بہتر ثابت ہو۔ اور تم سناؤ؟ اس نے قصداً اس کا دھیان اس موضوع پر سے ہٹانے کے لیے کہا۔ تم خوش ہو؟ وہ کیسے ہیں فیصل صاحب؟ وہ، فرحہ بے ساختہ ہنستی تھی، وہ بہت اچھے ہیں، تم ملو گی تو یہی کہو گی، تھوڑے سے بزنس مائنڈڈ ہیں، ایک کے دو بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، جذباتیت سے قدرے گریز کرتے ہیں، محبت تو فرما چکے ہیں لیکن اظہار بقول انہیں آتا نہیں، پھر بھی آئی ایم ہیپی۔ یہ دیکھو نا، یہ رنگ انہوں نے ہی گفٹ کی ہے، ڈائمنڈ لگا ہے اس میں، 25,000 کی ہے۔ 25,000؟ زینب ہونکوں کی طرح اس نازک سی انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ صرف یہ انگوٹھی؟ ہاں تو اور کیا؟ فرحہ ہنس دی۔ میں خود ان کے ساتھ گئی تھی پسند کرنے، ڈائمنڈ ہے پگلی، کوئی عام سا نگینہ نہیں۔ اس کے کہنے پر زینب کی نگاہ اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پڑی انگوٹھی پر گئی۔ اس نے مٹھی بند کر لی۔ اس کی انگوٹھی میں سرخ رنگ کا عام سا نگینہ تھا۔ ڈائمنڈ سے کم کی تو فیصل بات ہی نہیں کرتے۔ فرحہ اپنی دھن میں مگن بولتی جا رہی تھی۔ پتہ ہے زینب، میں تو منہ دکھائی کا گفٹ بھی وہیں پسند کر آئی ہوں، اتنا حسین دیدہ زیب سیٹ ہے، نگاہیں حیرا کر دینے والا۔ فیصل بولے، تمہیں پسند ہے تو میں اسی کا آرڈر دے دیتا ہوں۔ چیز تمہیں پہننی ہے، پسند تمہاری ہی ہونی چاہیے، میں یہ ورپرائز نہیں مانتا۔ وہیں آرڈر کر دیا انہوں نے میرے سامنے ہی۔ بہت امیر ہے،
زینب کے لہجے میں اس کی تمام حسرتیں بول رہی تھیں۔ ہاں بہت دولت باندھی ہے ان کے گھر کی۔ فرح نے بال جھٹکے۔ کتنے تھوڑے دن گزرے تھے، اس کا ہر انداز بدل چکا تھا۔ اس نے ابھی سے خود کو مسز فرح فیصل کے روپ میں دیکھنا اور سوچنا شروع کر دیا تھا۔ زینب ایک تحیر کے عالم میں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ سچ زینب، میں نے تمہارے لیے فیصل سے بھی اچھا شخص پسند کیا تھا۔ فیصل اتنے ہینسم نہیں جتنا کہ احمر، لیکن خیر، اس نے پھر سانس بھر کر کہا، جیسا کہ تم نے کہا وہی قسمت۔ زینب، اماں تیسری مرتبہ کمرے میں آئی تھیں۔ بیٹا کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ دوپہر ہو گئی ہے، تم ابھی تک بستر میں پڑی ہو۔ ٹھیک ہوں اماں، وہ بے دلی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سستی سے ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لی۔ بس دل چاہ رہا تھا دیر تک سونے کا۔ ارے بیٹا، اب یہ رواج بدلو اپنے، اماں چڑھ کر بولیں۔ مہینہ دو مہینہ میں تمام عادتیں سدھار لو۔ کل کو سسرال جاؤ گی تو کون تمہیں یوں 12 بجے تک سونے دے گا؟ سسرال میں کون ہے ایسا؟ آپ نے تو بڑا چن کر گھر اور بھر ڈھونڈا ہے میرے لیے۔ ساس سسر نہ سہی، اپنے گھر کے 1000 دھندے ہوتے ہیں عورت کو۔ اماں اس کے لہجے کا طنز قطعاً محسوس نہ کر پائی تھیں۔ اور پھر وہ جس کے دم سے سسرال ہے، شوہر وہ تو ہوگا، اس کی ہانڈی روٹی تو کرو گی، یا بھوکا پیاسا ہی روانہ کر دیا کرو گی، یا اسے کہو گی میرا دل آج دیر تک سونے کا ہے۔ گھر میں 10 نوکر ہوں پھر بھی سویرے اٹھ کر شوہر کو چائے پانی کا پوچھنا پڑتا ہے۔ تمہیں تو صبح اٹھ کر یہ خبر نہیں ہوتی کہ تم خود کس شے سے ناشتہ کرو گی۔ میں سامنے لا کر چائے رکھ دوں تو پینے کا احسان کر دیتی ہو، نہیں تو اللہ اللہ خیر صلاح۔ اماں نہ جانے کیوں غصے میں تھیں، وہ بے دلی سے گھٹنوں پر سر ٹکائے ان کی تقریر سنتی رہی۔ ساری رات کروٹیں بدلتی گزری تھی۔ فرح کی آمد، اس کی باتیں، اس کے دل کا چین آنکھوں کی نیند چھین کر لے گئی تھیں۔ ساری رات اس نے محض یہ جاننے کی آرزو میں گزاری تھی کہ آیا اس کا فیصلہ درست تھا یا غلط۔ کیا اس نے جلد بازی میں ایک غلط قدم اٹھا لیا تھا؟ اور ساری رات جاگ کر بھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ سکی تھی، اور اب اماں کی باتیں اس کی طبیعت اور مگدر کر رہی تھیں۔ صبح صبح اٹھنا، شوہر کو ناشتہ کرانا، گھر کے 1000 دندے، روز کی ہانڈی روٹی، اس کے ذہن میں ان ہی باتوں کی گردان ہونے لگی۔ فیصل تو ڈائمنڈ سے کم پر بات ہی نہیں کرتے۔ یہ رنگ دیکھو، 25,000 کی ہے۔ وہ بولے، چیز تمہیں پہننی ہے، پسند تمہاری ہی ہونی چاہیے، دولت باندھی ہے ان کے گھر کی۔ فرح کی وہی باتیں جن پر وہ ساری رات غور و خوض کر چکی تھی پھر ذہن میں ہلچل مچانے لگیں۔ وہ شخص تمہیں کچھ نہیں دے گا زینب، سوائے بچوں کی لائن کے۔ ساری عمر روپے پیسے کے لیے لڑتے جھگڑتے گزر جائے گی۔ میں نے تو تمہارے لیے فیصل سے بھی اچھا شخص پسند کیا تھا، لیکن وہی قسمت۔ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ ہاں قسمت۔ پھر وہ بڑبڑائی، ضروری نہیں کہ ہر حسین عورت کے مقدر میں خدا نے ایک عالیشان محل بھی لکھ دیا ہو۔ آمنہ ٹھیک کہتی ہے، لیکن اگر چہرہ دیکھنے کے لیے ایک بدرنگ سا آئینہ ہی ملنا ہے تو پھر حسن کا کرنا کیا ہے؟ کیوں دیتا ہے خدا حسن جی ہی جی میں جلنے اور گڑنے کے لیے، حسرتوں کا ماتم کرنے کے لیے؟ ایسے حسن کا فائدہ کیا جسے رونمائی میں ایک نقلی نگینہ جڑی انگوٹھی ملے؟ زینب، وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ اماں سامنے کھڑی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ جی اماں، کیا بات ہے چندا، تیری طبیعت تو واقعی خراب لگ رہی ہے۔ ایسا اترا اترا چہرہ، تھکی تھکی آنکھیں۔ میں بھی بس جو منہ میں آئے بولے چلی جاتی ہوں۔ اماں نے اس کا سر سینے پر لگا لیا۔ اٹھ کر منہ دھو لے، میں اپنی رانی کو چائے بنا دیتی ہوں۔ میں ٹھیک ہوں اماں، مجھے اپنی عادتیں درست کر لینی چاہئیں، کل کلا کو کون میرے اتنے نخرے اٹھائے گا۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اماں پیچھے کسی گہری سوچ میں گم کھڑی تھیں۔ شام کو حیرت انگیز طور پر وہ چلا آیا تھا۔ السلام علیکم نصیب دشمنا، سنا ہے طبیعت ناساز ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ یوں بستر میں گھس کر کس بات پر جی جلایا جا رہا ہے؟
ज़ैनब हैरानी से इसे देखती रह गई। फिर इसकी समझ में सारी बात आ गई। ये यकीनन अम्मा के फ़ोन का करिश्मा था। इसने एक गहरी सांस भरी। अम्मा ने फ़ोन किया था आपको? ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं। और फिर इतनी सी बात तो कोई बेवकूफ़ भी बासानी समझ सकता है। इसमें भला पूछने की क्या बात है? हाँ ठीक है, मैं बेवकूफ़ ही हूँ। वो जली बैठी थी। जी नहीं, आप महा बेवकूफ़ है। वो हंस दिया। ज़ैनब ने बहमी से निगाह उठाई। ब्लैक लाइनिंग की शर्ट और ब्लैक जीन्स में मलबूस वो बड़ा स्मार्ट लग रहा था। सलीके से जमे हुए स्याह बाल हल्की हल्की चमक देते मालूम हो रहे थे और स्याह आंखों में वही अपनायत थी, वही हलूस था, वही मोहब्बत थी। इसे यूं मखवियत से अपनी जानिब देखते हुए देखकर इसके लब शरारत से मुस्कुरा उठे। अच्छा लगता हूँ ना? बड़ी मासूमियत से इसने पूछा था। खजालत से ज़ैनब का बुरा हशर हो गया। गालों पर दौड़ती सुर्खी इसने खुद ही महसूस कर ली थी। चाय बना लाऊं? इसे फौरी तौर पर यही बात सूझी। जी नहीं, इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। मैं लाती हूँ चाय बनाकर। इसे वहाँ से उठने का बहाना चाहिए था। इसकी नज़रों की तपिश बर्दाश्त से बाहर थी। बड़ी तेज़ी से वो बाहर निकल आई थी। अम्मा बरामदे में असर की नमाज अदा कर रही थीं। वो किचन में चली आई, चाय का पानी रखते हुए। इसके लबों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट रक्सा थी। कल से तबीयत सख्त उदास थी, जी बेखत मलूल था, और अब जैसे अचानक ही मतला साफ हुआ था और चमकता हुआ सूरज इसके रूबरू चला आया था। दिल हल्का फुल्का हो गया था। चाय बनाने के दौरान वो हाथ में पड़ी अंगूठी देखती रही। अब वो खूबसूरत और कीमती मालूम हो रही थी। चाय बनाकर वो अंदर आई तो अम्मा खनूस नीयत की हालत में थीं। वो बरामदा अबूर करते हुए कमरे में चली आई। वो कुर्सी की पुश्त से सर टेक कर गालबन गनूदगी में चला गया था। चाय? वो होले से बोली। अच्छा जनाब। वो सीधा होकर प्याली पकड़ते हुए बोला। सो गए थे? वो सामने आकर बैठते हुए बोली। थके हुए हैं? हाँ थका हुआ तो हूँ, लेकिन सोया नहीं था, कुछ सोच रहा था। इसने चाय का एक घूंट भरा। क्या सोच रहे थे? बता दिया तो तुम फिर भाग जाओगी। वो फिर शरारत से मुस्कुराया। या अल्लाह! ज़ैनब का चेहरा फिर सुर्ख हो गया। आप तो बहुत ही बदतमीज़ है, इसने बमुश्किल कहा था। हाय! एहसन ने बनावट से आह भरी। अभी से ही बदतमीज़ी के ताने मिल रहे हैं, बाद में तो न जाने क्या कुछ कहा जाएगा। एहसन, मैं बाहर चली जाऊंगी। इसने सिर छोकर धमकी दी। ओके ओके। इसने मुसाहलत भरे अंदाज में हाथ उठाया। आज की बदतमीजियाँ यहीं ख़त्म की जाती हैं, और मैं तो यूं ही जानकर तुम्हें तंग कर रहा था। आखिर तुम्हारे लटके हुए मुंह का भी तो कुछ इलाज करना ही था। अब देखो ना, इन्हीं बदतमीजियों से कैसी चमक आ गई है चेहरे पर। आंखें रोशन हो गई हैं, होंठ यहाँ से वहाँ तक, इस कान से उस कान तक। ज़ैनब को बड़े ज़ोर से हंसी आई। देखा बदतमीजियों का इजाज़। वो इत्मीनान से चाय पीने लगा था। मैं अम्मा से शिकायत करूंगी आपकी। इन्हें कह दूंगी कि आपको मना कर दे यहाँ आने से। वो शर्मिंदगी दूर करने की गर्ज से कदरे हवकी से बोली। तुम खुद क्यों नहीं कह देती? अम्मा के कांधे पर बंदूक रखने की क्या ज़रूरत? एक मर्तबा कहकर देख लो। अगर तुम्हारी गली से भी गुजर जाऊं तो जो सज़ा चोर की वो मेरी। ज़ैनब खामोश रही। मेरा मतलब था शादी से पहले। फिर वो सर झुकाकर वजाहत करने लगी। सोचा तो मैंने भी यही था। वो उठकर खड़ा हुआ कि रुखे रोशन का दीदार अब अपने घर ले जाकर ही करेंगे। दिल को मारना मुझे पसंद नहीं, लेकिन अम्मा ने फ़ोन पर बताया कि तुम गुमसुम दीवारों को तक रही हो, खाने पीने से हाथ उठा रखा है, तो मुझसे रहा ना गया। सोचा एक नज़र देखता चलूं। मैं ऑफिस से घर जा रहा था। अरे बेटा, खड़े भी हो गए? अम्मा अंदर दाखिल हुई थीं। बैठो भाई, खाना खा कर जाना। जी अम्मा, भूख तो लगी थी सख्त किस्म की। इसने शरारत से ज़ैनब को देखा। लेकिन आपकी लाडली बेटी ने खाने को पूछा ही नहीं। खाली पेट बड़ी स्ट्रोंग सी चाय पीनी पड़ी। अम्मा ने इसे घूरा। अरे बच्ची, तुमसे इतना भी ना हुआ कि साथ बिस्किट ही रख देती?
کھانے کو پوچھنا تو ایک طرف ٹھہرا۔ اماں، انہوں نے کہا ہی نہیں، اس نے احتجاج کیا۔ اب میں اپنے منہ سے کہتا ہوا اچھا لگتا؟ وہ اماں کے پیچھے کھڑا شرارت سے بول رہا تھا۔ اب بھی تو اپنے ہی منہ سے کہہ رہے ہیں، وہ جل کر بولی تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ محض اسے ماں سے ڈانٹ پروانے کے کام کر رہا تھا۔ زینب کو اس پر سخت غصہ آیا۔ پھر اماں نے بے حد اصرار کیا لیکن وہ کھانے پر نہیں رکا۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ اماں خواہ مخواہ کے تکلف میں پڑیں گی۔ وہ ویسے ہی اماں کے باورچی خانے میں گھسے رہنے سے چڑھتا تھا۔ اچھا نہیں لگتا اماں، اماں کے بے حد اصرار پر اس نے کہا تھا۔ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، پھر تو انشاءاللہ ہمیشہ اکٹھے ہی کھانا کھایا کریں گے۔ زینب میری بچی، اب کچھ عقل تمیز سیکھ چندا، اماں نے اسے رسان سے سمجھایا۔ آدمی گھر آئے تو سب سے پہلے اسے چائے پانی کا، روٹی کا پوچھتے ہیں۔ ایسے ہٹ حراموں کی طرح آلتی پالتی مارے نہیں بیٹھے رہتے۔ باہر سے آیا ہوا بندہ کبھی دائے خاطر ہوتا ہے۔ اماں، وہ چڑ گئی۔ چائے بنا کر دی تو تھی میری بچی، وہ کام کر کے دن بھر کا تھکا ہارا لوٹا تھا۔ تو نے یہ نہ سوچا کہ اسے بھوک لگی ہوگی؟ بھوک لگی تھی تو کہہ دیتے، زبان ویسے تو بہت چلتی ہے۔ جب بھی دل و دماغ کسی مسئلے پر الجھ پڑتا وہ آمنہ کی طرف چلی جاتی تھی۔ زہے نصیب، آمنہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ملکہ عالیہ تشریف لائی ہیں؟ اب تو مجھے اس خطاب سے پکارنا چھوڑ دو آمنہ، وہ پیڑھی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ملکہ بننے کے جتنے خواب تھے اپنے ہاتھوں سے جلا کر ان کی راکھ دریا برد کر دی ہے میں نے۔ ایسا کیا ہو گیا اب پھر سوچنے لگی ہو؟ آمنہ روٹیاں دسترخوان میں لپیٹنے لگی۔ آمنہ، کیا انسان کو اپنی سوچوں پر اختیار ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان وہی کچھ سوچے جو وہ سوچنا چاہتا ہے؟ سوچیں دو طرح کی ہوتی ہیں زینب، آمنہ کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہ مرکوز کر کے بولی۔ ایک قسم تو ان جملہ آور بے لگام سوچوں کی ہوتی ہے جن پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی زور نہیں چلتا۔ جب ان کا جی کرتا ہے آ کر پریشان کرتی ہیں، ستاتی ہیں، زچ کر دیتی ہیں۔ دوسری قسم کی سوچیں وہ ہوتی ہیں زینب جو انسان اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پر آپ پیدا کرتا ہے۔ فیصلہ کن سوچ، دوسروں کا حال دیکھ کر عبرت پکڑنے کی سوچ، توبہ کرنے کی سوچ، اپنی اصلاح کرنے کی سوچ، اپنا آپ بہتر بنانے کی سوچ۔ بس اس سوچ کا مضبوط اور اچھا ہونا چاہیے زینب۔ منفی حملہ آور بے اختیار سوچیں تو ہر انسان کو پکڑتی ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتی۔ لیکن مطمئن، پرسکون اور بااعتماد لوگ اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی قوت ارادی سے مثبت سوچ پیدا کرتے ہیں جو منفی سوچوں کو شکست دیتی ہے۔ اور بعض کوتاہ اندیش بدقسمت لوگ خود سے سوچیں تب بھی منفی رخ پر ہی سوچتے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تب ہی تم اتنی مطمئن رہتی ہو آمنہ، تم منفی سوچوں کو اتنی آسانی سے شکست دے لیتی ہو۔ ہاں زینب، کبھی کبھار حالات بھی انسان کو مطمئن رہنا سکھا دیتے ہیں۔ چوری کا کھٹکا نہ ہو تو آدمی سکون سے ہی سوتا ہے۔ خیر چھوڑو، تم سناؤ کیسی ہو، کیا کرتی رہتی ہو؟ امتحان دینے کا ارادہ ہے یا شادی کی تیاریوں میں مگن ہو؟ امتحان کی؟ ہاں، کس کو فکر ہے؟ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ فرح کی اگلے مہینے شادی ہے، میں اکیلی کہاں نوٹس اور کتابوں کے چکر میں بھاگتی پھروں گی؟ بس خیر بات کہہ دیا پڑھائی کو۔ پھر اماں بھی کہنے لگیں، سکون سے گھر میں بیٹھو، امتحان دینا ہو تو اگلے سال دے دینا، احسن مدد کر دیں گے۔ اور احسن بھائی وہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، میری اس موضوع پر ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، شاید اماں نے بات کی ہو۔ ویسے مجھے یقین ہے انہیں علم ہوا بھی تو وہ میری مرضی پر چھوڑ دیں گے۔ فرح کی شادی اگلے ماہ ہے؟ آمنہ پوچھنے لگی، اس قدر اچانک؟ ہاں، وہ لاہور گئی تھی نا پھوپھی کے پاس، وہیں منگنی طے ہو گئی پھوپھی زاد بھائی سے۔ آمنہ، لوگ اتنے خوش قسمت بھی ہوتے ہیں کیا؟ سچ مجھے تو رشک آ رہا ہے فرح پر۔ کیوں؟ آمنہ مسکرا دی۔ اس میں فرح پر رشک کرنے والی کون سی بات ہے؟ منگنی اور شادی طے پانا، ہر لڑکی کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے۔ اور پھر تمہارے اپنے ساتھ بھی تو یہی سب ہوا۔
فرا پر کیوں رشک کر رہی ہو؟ بہت فرق ہے آمنہ، اس نے مصنوعی ہنسی ہنس کر سر ہلایا۔ فرا کی شادی تو لکھ پتی آدمی سے ہو رہی ہے، صرف منگنی میں اسے ڈائمنڈ رنگ ملی ہے 25,000 کی۔ منہ دکھائی پر جو سیٹ ملے گا اس کی قیمت میرے تصورات سے تو باہر ہی ہے۔ فرا کی خوشی تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور کیوں نہ خوش ہو وہ؟ آخر میں وہ سر جھکا کر انگلی سے فرش پر لکیریں کھینچنے لگی۔ تم خوش نہیں ہو زینب؟ آمنہ نے بغوری سے دیکھا تھا۔ زینب بہت دیر تک کے لیے خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ وہ کم از کم آمنہ کے سامنے بالکل جھوٹ نہیں بول پاتی تھی۔ پتہ نہیں آمنہ، بہت دیر بعد وہ بولی، میری سمجھ سے باہر ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں خوش ہوں، بے حد خوش۔ احسن آتے ہیں تو میرا دل میرے قابو میں نہیں رہتا۔ ان کی آنکھوں سے جھلکتی شرارت، ان کے چھوٹے چھوٹے جملے، ایسا لگتا ہے زندگی کا سارا حسن ان ہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہے۔ میری ہر پریشانی، ہر منفی سوچ کہیں پس منظر میں چلی جاتی ہے، اور میرا دل کہتا ہے آمنہ، کب وقت گزرے اور کب ہمارا ساتھ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ لیکن جب احسن سامنے نہیں ہوتے، یادیں کچھ باندھ پڑتی ہیں تو عجب لا حاصل خواہشات میرا دامن تھام لیتی ہیں۔ ایک عالیشان گھر، گاڑی اور بے حد قیمتی چیزوں کی خواہش میرے اعصاب پر سوار ہونے لگتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کیا کبھی احسن مجھے وہ سب کچھ دے پائیں گے جو میں چاہتی ہوں، جس کی میں نے خواہش کی، جو میں نے خدا سے مانگا۔ آمنہ، خدا نے وہ سب کچھ بن مانگے فرا کو کیوں بخش دیا؟ آمنہ، خدا کی قسم جب فرا مجھ سے اپنے منگیتر کا ذکر کر رہی تھی، میرے اندر احساس کمتری کا سناٹا گونجنے لگا تھا۔ جی چاہتا تھا اسی لمحے احسن کی محبتوں سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ اپنی جلد بازی حماقت لگ رہی تھی۔ پھر کل احسن ملنے آ گئے اور میرا من ایسے شانت ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا، جیسے مجھے فرا سے، اس کے منگیتر کی دولت سے، اس کی قسمت سے کچھ سروکار نہیں۔ بتاؤ آمنہ، میرے اندر جاری اس جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ آمنہ بغورس کی باتیں سن رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ زینب کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسی لیے تو خدا نے حکم دیا ہے زینب کہ اپنے سے اوپر والوں کو نہیں، نیچے والوں کو دیکھو۔ آج کے بعد جب تمہیں فرا پر رشک آئے تو میرے بارے میں سوچنا، اور خدا کا شکر بجا لانا کہ اس نے تمہیں کتنی اچھی قسمت سے نوازا ہے۔ تمہارے بارے میں؟ زینب کو اچنبھا ہوا۔ ہاں زینب، یہ کوئی شکایت نہیں، شکوہ نہیں، اپنے حالات کا عام سا اظہار ہے، وہ بھی اس لیے کہ یہ سب کچھ سن کر شاید تم مثبت رخ پر زیادہ آسانی سے سوچنے لگو۔ پتہ ہے زینب، انسان امیدوں کے بل پر جیتا ہے، لیکن ان خواہشوں اور امیدوں کو جی روگ بنانا عقل مندی نہیں، حماقت ہے۔ میرے اندر ہمیشہ سے یہ خواہش دفن ہے زینب کہ مجھے ٹوٹ کر چاہنے والا شوہر ملے، جس کی آنکھوں میں، دل میں بس میں ہی میں ہوں، جو مجھے سامنے پا کر گرد و پیش سے یوں بے نیاز ہو جائے جیسے احسن بھائی تمہاری موجودگی میں ہوتے ہیں۔ بہت کم عمری سے ہی یہ خیال میں نے اپنے دل میں بسا لیا تھا، ایسے کہ اب اس خواہش سے دستبردار ہونا بہت اذیت ناک محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اب علم ہوا ہے زینب کہ حسن عورت کا کتنا قیمتی زیور ہے۔ یہ حسن جس کی مرد کو آرزو ہوتی ہے، جسے وہ اپنی من پسند عورت میں ہر حال ہر قیمت میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اتنا ٹوٹ کر نہیں چاہتا جیسا کہ چاہے جانے کا حق ہے۔ یہ حسن جس سے خدا نے تمہیں نوازا ہے، میرے پاس نہیں، اس لیے مجھے آج تک کسی نظر نے نہیں سراہا، کسی دل نے چاہنے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے یہ غرور نہیں بخشا۔ میرے لیے جو رشتے آتے ہیں، تم تو ان کا سوچ کر خودکشی کر لو۔ کبھی کسی رنڈوا کا رشتہ، کبھی کسی ایسے شخص کا جو اولاد کے لیے دوسری شادی کا خواہش مند ہو۔ کل بھی نسرین خالہ آئی تھی، 45 سالہ آدمی کا رشتہ لے کر، جس نے حال ہی میں اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دی ہے کہ
وہ کردار کی اچھی نہ تھی۔ امی سنجیدگی سے اس رشتے پر غور کر رہی ہیں۔ کیوں آمنہ؟ زینب کا دل اس کے دکھ پر پانی ہو گیا۔ پھر اور کیا کریں امی؟ آمنہ ہولے سے مسکرائی۔ حالت تو صاف کہہ گئی ہیں کہ یہ زمانہ میرے جیسی دبلی پتلی ساملی لڑکیوں کا نہیں، جو دیکھنے آتا ہے ناک منہ چڑھا جاتا ہے۔ ایک عرصہ ہو گیا لوگوں کے سامنے اپنی نمائش کرتے کرتے، اب دل کہتا ہے جو ہے، جیسا ہے اور جہاں ہے، بس پلک جھپکتے اس ذہنی بوجھ سے نجات مل جائے۔ زینب حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس پرسکون سی آمنہ کے اندر کیسی ہلچل تھی، کتنا تلاطم تھا۔ وہ اس کی اتنی قریبی دوست آج تک نہ جان سکی تھی کس قدر بردبار تھی یہ دبلی پتلی ساملی لڑکی، جس کا خوبصورت نازک دل کسی کو آج تک نظر نہ آ سکا تھا۔ اور تم زینب، کتنا خوش قسمت بنایا ہے تمہیں خدا نے۔ ایک شخص ہے، مکمل شخص، جس نے اپنا آپ تمہارے نام کر دیا ہے، جس کی آنکھوں میں تمہارے حوالے سے اتنے خواب سجے ہیں، جس کے دل میں تمہارے لیے نہ جانے کیا کچھ کرنے کی تمنا ہے، اور پھر بھی تمہیں تسلی نہیں ہو پاتی۔ زندگی بہت چھوٹی، بہت مختصر ہوتی ہے زینب، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور پلک جھپکتے میں تمام ہوتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے خواہشات کا لامتناہی سلسلہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ تم آمنہ راضی ہو اس آدمی سے شادی کرنے پر؟ زینب کا دماغ فی الوقت محض اسی نکتے پر مرکوز تھا۔ وہ جو ایک بیوی بھگت چکا ہے، جو اس قدر شکی ہے۔ آمنہ ہنس دی۔ میری بات چھوڑو، یہ ذکر تو میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے نکالا تھا۔ اپنا معاملہ تو میں نے خدا اور پھر اپنی امی پر چھوڑا ہوا ہے، اسی لیے مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ تم یہ بتاؤ، عقل شریف میں کچھ آیا؟ زینبہ مشکل مسکرائی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فرح پر نہیں، خود پر رشک کرو زینب، آمنہ آہستگی سے بولی تھی۔ اس خدا نے تمہیں بے حساب نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، حسن کی حقیقی دولت اور بے لوث محبت کی سچی خوشی سے نوازا ہے۔